कोई तू जैसी कलमोई से शादी नहीं करेगा। वो तो शुक्र है कि दुबई में तेरा रिश्ता हो रहा है। चची ने कहा तो मैं हैरान थी कि अगर रिश्ता इतना अच्छा होता तो चची अपनी बेटियों की शादी कर देती। 2 दिन बाद ही चची ने मेरा फ़ोन पर निकाह कर दिया और मुझे दुबई भिजवा दिया। मैं अकेली दुबई एयरपोर्ट पर बैठी थी जब मेरे बराबर बैठी लड़की बोली, तुम्हें दुबई में बेचा गया है, अब भी मौका है, भाग जाओ। ये सुनते मैं सहम कर वहाँ से भाग गई। भागते हुए मैं एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी से एक अमीर आदमी निकला। जब वो बोला, मुझसे बचकर भाग रही हो लिटिल गर्ल, बहुत भारी कीमत में तुम्हें ख़रीदा है। मैं खौफ से कांप रही थी। मैंने अपनी माँ को याद किया। वो हमेशा मुझे प्यार से देखती थी, लेकिन अब इनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था और अगले लम्हे वो ज़मीन पर गिर गई। मैं भागकर इनके पास गई मगर वो कुछ ना बोले। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन था। मुझे नहीं मालूम कि अम्मा को क्या हुआ था, बस इतना याद है कि पूरे मोहल्ले में शोर मच गया था। रोती बिलखती औरतें जमा हो गई थीं और मैं हैरान और परेशान सब कुछ देख रही थी। अब्बू कहीं दूर किसी दूसरे मुल्क में नौकरी करते थे और मेरे लिए अम्मा ही सब कुछ थी। बच्ची को ले जाओ, इसका बाप जब आएगा तो फैसला कर लेगा, किसी ने कहा। और यूँ मैं चची के घर गई। चची का घर मेरे अपने घर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ अहकामात और ताने थे। चची का रवैया हमेशा मेरे साथ सर्द होता था, जैसे मैं कोई गैर हूँ। इनकी 2 बेटियाँ और एक बेटा था जिनके लिए हर आसाइश मौजूद थी, मगर मुझे हमेशा पुरानी चीज़ें दी जाती थीं। खाने में सबसे आखिरी प्लेट मिलती और अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे बगैर कुछ कहे भेज दिया जाता था। अब्बा का साया सिर्फ फ़ोन कॉल्स तक महदूद था। वो बस यही पूछता, सब खैरियत है ना, और चची हमेशा हाँ में जवाब देती। उन्हें क्या मालूम था कि खैर के मैंने मेरे लिए बदल चुके थे। मैं चची के घर रह रही थी मगर मेरे अंदर हमेशा ये सवाल आता था कि अम्मा मुझे लेने क्यों नहीं आई। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, फिर वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। और फिर एक दिन मैंने वो बात सुन ली जो शायद मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। रात का वक्त था। चची और इसकी नंद किचन में बातें कर रही थी। जब मैं बर्तन रखने गई थी इनकी सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। बेचारी लड़की को खबर भी नहीं कि इसका बाप मर चुका है। चची की नंद बोली, मेरे कदम वही जाम गए, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। बस ज़्यादा ज़बान ना चलाओ, अगर उसे पता चल गया तो मसला बन जाएगा। चाची ने गुस्से से कहा। मेरे दिमाग ने उस बात को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब्बा मर चुके थे और मुझे बताया तक नहीं गया। क्यों, क्या मैं इसकी बेटी नहीं थी? मेरी आंखों में आंसू थे मगर मैंने ज़बान नहीं खोली। चाची के घर में मैं और कमज़ोर नहीं बन सकती थी। मुझे चुप रहना था क्योंकि मैं जान चुकी थी कि इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। अब मैं वो खामोश लड़की बन चुकी थी जो बस चची के हुक्म पर चलती थी। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया। चची के बेटे तैमूर का रवैया हमेशा मुझसे अजीब सा रहा था। वो मुझ पर तंज करता और कभी मेरी चीज़ें छुपा देता। मैंने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मगर फिर एक दिन वो मेरे करीब आया और अजीब से लहजे में बोला, ये घर तुम्हारा नहीं। अचानक चची आ गई। उन्हें देखकर मुझे लगा कि शायद वो मुझे बचाएंगी। उन्हें देखकर मैं रोने लगी। चची ने तंज करते हुए कहा, बंद करो ये ड्रामे। तैमूर ने कुछ कहा भी नहीं और तुम यहाँ शोर मचा रही हो। चची की आवाज़ जहन में डूबी हुई थी। मैं सख्ते में आ गई। चची ने तैमूर को कुछ कहने के बजाय मुझे कसूरवार बना दिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। मैं किसी न किसी तरह यहाँ से निकलूंगी, वरना ये लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। चची का रवैया अचानक बदला। वो जो हमेशा मुझसे नफरत करती थी अब अचानक मेरे लिए मेहरबान बन गई थी। वो अपनी बेटियों से ज़्यादा मुझे अहमियत देने लगी। मुझे अच्छे कपड़े दिए जाने लगे, खाने में अच्छा हिस्सा मिलने लगा। मगर मैं जानती थी कि कुछ तो गलत था। फिर एक दिन चची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। मुबारक हो, तेरा रिश्ता तय हो गया। चची ने जोशीले लहजे में कहा। मैं हैरान रह गई। रिश्ता मगर किससे? मैंने धड़कते दिल से पूछा। चची ने मेरे तरफ तेज नज़रों से देखा। ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं। तेरी किस्मत अच्छी है कि दुबई में तेरा निकाह हो रहा है, वरना तुम जैसी बेसहारा लड़की से तो कोई यहाँ पर भी निकाह करने के लिए तैयार ना होता। मेरी हैरत और बढ़ गई। अगर रिश्ता इतना ही अच्छा था तो चची ने अपनी बेटियों की शादी वहाँ क्यों ना की? कोई तो गलत था मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। 2 दिन बाद मेरे फ़ोन पर निकाह करवा दिया गया और मुझे दुबई भेज दिया गया। वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। मुझे याद है कि जब मैं एयरपोर्ट पर खड़ी थी मेरे हाथ कांप रहे थे। एक अनजान सफ़र, एक अनजान मंजिल और एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। चची के चेहरे पर एक मसूनी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रही हो। उन्होंने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, अब कोई वापसी नहीं, वहाँ जाकर तमाशे मत करना, जो कहा जाए वही करना। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खामोशी से जहाज़ में बैठ गई। जहाज़ में मेरी आंखों में नींद नहीं थी, बस ख्यालात का एक तूफान था। मेरे दिल में वसवसे उठ रहे थे। अगर सब कुछ ठीक था तो चची ने अपनी बेटियों को वहाँ क्यों ना भेजा? क्या मैं वाकई किसी के निकाह में हूँ या ये सब झूठ है? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहा था मगर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। चंद घंटों बाद जहाज़ ने दुबई की सरजमीन को छुआ। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ये शहर चमक रहा था। रोशन इमारतें, बुलंद बाला टावर्स, सब कोई ख्वाब जैसा था।
मगर मेरे लिए यह ख्वाब एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। इमिग्रेशन के बाद मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। चाची ने कहा था कि मेरा शोहर मुझे लेने आएगा, मगर यहाँ कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था। कितनी ही देर में पागलों की तरह इधर उधर देखती रही, मगर मुझे वहाँ ऐसा कोई भी नजर ना आया जो मेरा मुंतजिर हो। आखिर में एक बेंच पर बैठ गई। इंतजार करते करते वक्त काफ़ी बीत चुका था। तभी मेरे बराबर बैठी एक लड़की ने सरगोशी की, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है? मैंने हैरान होकर इस लड़की की तरफ देखा। क्या मतलब? मेरी आवाज़ लर्ज रही थी। वो तंजिया हंसी हंसी, क्या वाकई तुम नहीं जानती कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, या फिर तुम भी इन लड़कियों जैसी हो जिन्हें चमकदार ख्वाब दिखाकर यहाँ लाया जाता है और फिर बेच दिया जाता है? एक लम्हे के लिए जैसा मेरा दिल धड़कना भूल गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं बेयकीनी से बड़बड़ाई। अगर यकीन नहीं आता तो अपने शोर को फ़ोन करके देख लो। अगर कोई शोर हुआ तो इससे आगे मुझसे सुनने की सकत नहीं थी। मैंने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला जो कि चच्ची ने मुझे आते वक्त थमाया था, और कांपते हाथों से नंबर मिलाया, मगर चच्ची का नंबर बंद था। मैंने वो नंबर डायल किया जो निकाह के वक्त दिया गया था, मगर वो भी बंद था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं मौफ होते दिमाग के साथ सोचने लगी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि वहाँ से भाग जाऊँ। मैंने अपना बैग उठाया और एयरपोर्ट से बाहर निकल आई। मेरे चारों तरफ अजनबी दुनिया थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बुलंद बाला इमारतें, मसरूफ़ सड़कें, मगर इन सब में मुझे कोई अपना नज़र ना आ रहा था। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरे दिमाग ने एक ही बात कही और मैं अंधाधुंध भागने लगी। मेरे कदम ज़मीन पर नहीं थे, मैं बस आगे बढ़ रही थी बगैर देखे बगैर सोचे। और फिर एक ज़ोरदार झटका लगा। मैं किसी गाड़ी से टकरा गई, चमकती हुई महंगी गाड़ी जिसके ब्रेक चीथड़े थे। मेरी सांसें रुक गईं और मैं ज़मीन पर गिर गई। एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला। लंबा कद, कीमती सूट, चेहरे पर गुरूर की झलक। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं खौफ के मारे पीछे हटने लगी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, मुझसे बचकर भाग रही हो लिटिल गर्ल, बहुत भारी कीमत में तुम्हें ख़रीदा है। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना छोड़ दिया। चंद लम्हों के लिए तो मुझे लगा कि वो मुझे कोई गलत लड़की समझकर ये सब कह रहा हो। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी। मुझसे बचकर भाग रही हो लिटिल गर्ल, बहुत भारी कीमत में तुम्हें ख़रीदा है। ये जुमला मेरे कानों में जहर बनकर उतरा। मैंने सहम कर इस आदमी की तरफ देखा। ये आदमी कौन था और उसने मुझे क्यों ख़रीदा? मेरा जिस्म बेजान सा हो गया, जैसे मेरे अंदर से सारी जान निकल चुकी हो। मैंने पीछे हटने की नाकाम कोशिश की, मगर मेरा पैर फिसल गया और मैं दोबारा ज़मीन पर गिर गई। ये सब मुझे कोई भयानक ख्वाब की तरह लग रहा था। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं अभी जाग जाऊंगी, मगर हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। वो चेहरे पर संजीदगी लाते हुए बोला, तुम जानते भी हो कि तुम्हें बेचने वाला कौन था? उसने एक नज़र उठाकर मेरे खौफजदा चेहरे पर डाली, फिर झुककर मेरे करीब आया। मैं उसे देखकर खौफनाक हद तक सहम चुकी थी। मैं पीछे हटते हुए बोली, मुझे मत छूना। मेरी आवाज़ लर्ज रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर वो हंसा जिसमें गुरूर भरा था। छूना? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें ऐसे ख़रीद लिया? तुम अभी तक नहीं जानते कि तुम्हें बेचने वाला कौन था। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैंने तस्दीक करना चाहिए कि आखिर मुझे बेचने वाला कौन है, मगर मेरे अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे थे। वो तो जैसे मेरे गले में अटक गए थे। मैं बोले, कौन? मेरी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, वही जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ था। मेरे कानों में जैसे धमाका सा हुआ कि ये झूठ है। मैं चीख पड़ी, मगर इसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो मेरे वजूद में आग की तरह फैल गई। उसके नतीजे की पुख्ती बता रही थी कि वो झूठ नहीं कह रहा। क्या चचे ने मुझे वाकई बेच दिया था? मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने खुद को बहलाने की बहुत कोशिश की कि ये झूठ बोल रहा है। शायद चचे ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं बेजार मददगार थी। मैं इल्तिजा करते हुए बोली, मुझे जाने दो। वो आदमी सीधा होकर खड़ा हो गया और तंजिया मुस्कुराया, जा सकती हो, बस इतना बता दो कहाँ जाओगी। कोई है जो तुम्हें अपनाएगा? पैसा है तुम्हारे पास? शनाख्ती कार्ड, वीज़ा? मेरी सांसें अटकने लगीं। वो ठीक तो कह रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो फिर मैं कैसे वापस जाने का सोच सकती हूँ? वो आदमी चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक कार्ड निकाल कर मेरी तरफ उछाल दिया। मैं हक्का बक्का सी इसकी तरफ देख रही थी। वो सार्थ लहजे में बोला, ये मेरा पता है, अगर ज़िंदा रहना है तो यहाँ आ जाना, वरना जो कोई तुम्हारे साथ होगा इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने कार्ड को ज़मीन पर गिरते देखा और मेरी आंखों में बेबसी के आंसू थे। ज़िंदगी मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल तार होती जा रही थी। मेरे अपनों ने मुझे गैरों के हाथ भेज दिया था। मैं गम से निढालती वो आदमी जाने के लिए मुड़ा, फिर एक लम्हे के लिए रुका और एक सरसरी सी नज़र मेरे ऊपर डालकर गाड़ी में बैठकर चला गया। मगर जाते जाते वो मुझे एक ऐसी हकीकत में धकेल गया जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। मैं भीग चुकी थी और मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ज़िंदगी मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरी नज़र इस कार्ड पर जमी हुई थी।
جو زمین پر پڑا تھا اس پر سنہرے الفاظ میں ایک نام لکھا تھا، زریاب شاہ۔ یہ آدمی کون تھا اور اس نے مجھے کس لیے خریدا؟ میرے ہاتھ بے اختیار اس کارڈ کی جانب بڑھے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ میں اس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ وہ تو خود کہہ چکا تھا کہ اس نے مجھے خریدا ہے۔ میرے قدم بے سمتی میں چلنے لگے۔ دبئی کے روشن سڑکیں، بلند عمارتیں اور اس کے پاس گزرتے لوگ، ہر چیز میری نظروں کے سامنے دھندلا رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن کہاں کس کے پاس؟ ایک دم چچی کا چہرہ ذہن میں آیا تو جس سے میں غصے اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب انہوں نے کیا تھا، انہوں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ اگر میں واپس چلی بھی جاؤں گی تو کیا وہ مجھے زندہ چھوڑیں گی؟ اور میرے پاس واپسی کا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ میرا پاسپورٹ، میرا شناختی کارڈ، کچھ بھی تو میرے پاس نہیں تھا۔ ہر سوال مجھے مزید گہرے اندھیرے میں دھکے رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر اپنے حواسوں سے بیگانہ چلتی رہی۔ چلتے چلتے جب قدم جواب دینے لگے تو میں تھک کر ایک پارک کے کونے میں بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے وہاں پر موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ انہیں دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی زندگی میں کوئی غم یا تکلیف نہ ہو۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بھوک کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کے پیسے، نہ سر چھپانے کی جگہ۔ میرے برابر بینچ پر ایک فیملی بیٹھی تھی جو خوشی خوشی کھانا کھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری بھوک تیز ہونے لگی، مگر میں کیا کہہ سکتی تھی؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہ مجھے یقین ہو کہ کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، ایک عورت میرے قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے اسے میری حالت پر ترس آ رہا ہو۔ وہ عورت میرے قریب بیٹھے ہوئے بولی، میں مدد کر سکتی ہوں تمہاری، میرے ساتھ چلو۔ میری آنکھوں میں امید کی ایک کرن ابھری، کیا واقعی کوئی مجھے اس اندھیرے سے نکال سکتا تھا؟ میرے اندر ایک لمحے کے لیے امید جاگی، مگر پھر زریاب شاہ کے الفاظ یاد آئے، کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی کسی وقت تمہاری طرح بے یار و مددگار تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ تمہیں بھی سنبھلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ کیا یہ موقع تھا یا پھر ایک اور جال؟ میرے پاس زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، اور میرے اندر بھوک سے مزید لڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ کیا میں اس عورت پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلی جاؤں، یا پھر زریاب شاہ کے کارڈ کو اٹھا لوں؟ یہ فیصلہ میری قسمت کا رخ بدل سکتا تھا۔ میرے دل میں خوف، الجھن اور بے بسی کا ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف وہ اجنبی عورت تھی جو مدد کا وعدہ کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ سنہری کارڈ جو زمین پر پڑا تھا، جس پر زریاب شاہ کا نام لکھا تھا۔ میں کیا کروں، کس پر بھروسہ کروں؟ عورت نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مسکرا کر بولی، میں تمہیں اچھے لوگوں کے پاس لے جاؤں گی، جہاں تمہیں کھانے اور رہنے کے لیے جگہ ملے گی۔ کیا وہ سچ بول رہی تھی یا پھر یہ بھی ایک جال تھا؟ مجھے زریاب شاہ کے الفاظ یاد آئے، یہ دنیا ظالم ہے، کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ میرا دل کچھ ٹوٹنے لگا، میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بھروسہ پہلے بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں نرمی تھی، لیکن کچھ عجیب بھی تھا، جیسے وہ مجھے جلدی فیصلہ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ میرا دماغ گہری سوچ میں پڑ گیا، اگر واقعی یہ عورت مدد کرنا چاہتی ہے تو یہ مجھ پر دباؤ کیوں ڈال رہی ہے؟ میرے دل نے بیچ میں کہا، یہ بھی ایک جال ہے۔ میں سمجھ چکی تھی، میرے جسم میں بجلی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ٹھنڈے پڑتے ہوئے جسم کے ساتھ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے چھوڑو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عورت کے چہرے پر نرمی کی جگہ ایک عجیب بیزاری آ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھورا، پھر کندھے اچکا کر بولی، جیسے تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھنا اس شہر میں تنہا لڑکیاں زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، بلکہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے پارک سے باہر چلے گی۔ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ عورت کے جاتے ہی میں زریاب شاہ کے کارڈ کی طرف بڑھی۔ یہ میرے پاس آخری آپشن تھا۔ کچھ دیر میں کارڈ کو خالی نظروں سے گھورتی رہی، پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ اٹھایا، اس پر لکھے پتے کو غور سے دیکھا اور خود سے کہا، شاید یہی میرا آخری سہارا ہے۔ میری منزل طے ہو چکی تھی، اب مجھے زریاب شاہ کے پاس جانا تھا۔ نہ جانے اور کتنی آزمائشیں میری راہ میں تھیں۔ کارڈ پر لکھے پتے کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں کسی ایسے آدمی کے پاس جا رہی تھی جس نے کہا تھا کہ اس نے مجھے خریدا ہے۔ کیا یہ صحیح فیصلہ تھا یا میں خود کو مزید خطرے میں ڈال رہی تھی؟ جو بھی تھا، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے زریاب شاہ کے پاس جانے کے۔ میں نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ تھی۔ میں نے کسی راہگیر سے پوچھا تو اس نے قریب کھڑی ٹیکسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ دل میں خوف لیے میں نے وہ کارڈ ڈرائیور کو دکھایا اور پوچھا، یہ جگہ کہاں ہے؟ ڈرائیور نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی اور پھر مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خاموش رہا۔ بیٹھو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں دبئی کی چمکتی ہوئی سڑکیں، روشن اور بلند و بالا عمارتیں دیکھ کر دل دہل رہا تھا۔ یہ شہر باہر سے جتنا حسین لگ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی بے رحم اور خطرناک تھا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے آ کر رک گئی۔ عمارت کے باہر کوئی بورڈ نہیں تھا، بس ایک سیاہ لوہے کا بڑا سا دروازہ تھا
جو کسی قلعے کی طرح بند تھا۔ ڈرائیور نے مجھے کوئی سوال کیا بغیر اتار دیا اور بغیر کچھ کہے فوراً چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ ڈرائیور نے مجھ سے کرایہ کا مطالبہ تک نہ کیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ جگہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسے میں نے سوچی تھی۔ یہ کوئی ہوٹل یا گھر نہیں تھا، بلکہ کسی قلعے جیسا لگ رہا تھا۔ میری ہمت جواب دینے لگی اور میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ کیا یہ ایک جال تھا؟ اگر میں یہاں گئی تو شاید کبھی واپس نہ لوٹ سکوں۔ لیکن پھر میں نے اپنے پیچھے خالی سڑک پر نظر ڈالی، جہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ کچھ لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر آیا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا اور بولا، مسز دریافت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ انتظار یعنی اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہاں ضرور آؤں گی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ایک عجیب سا سکوت میرے گرد پھیل گیا۔ سامنے ایک وسیع اور شاندار ہال تھا، جس کی چھت پر لگے جھاڑ فنوس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ زمین پر بچھے قالین اتنے نرم تھے کہ مجھے اپنے قدموں کا وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہاں کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میرے قدم جواب دے رہے تھے، لیکن میرے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور میرے اندر جاتی پیچھے سے بند کر دیا۔ میرے حلق میں ایک گھنٹی سی اٹھ گئی۔ سامنے ایک وسیع کمرہ تھا اور کمرے کے درمیان میں ایک خوبصورت مگر روبدار کرسی پر دریافت شاہ بیٹھا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے سوچا تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ گہری آنکھیں، چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور انداز ایسا جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ آخر تم آ ہی گئی، اس کی آواز کمرے میں گونجی، جیسے اسے یقین تھا کہ میں یہاں ضرور آؤں گی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اپنی گرجدار آواز میں بولا، بیٹھو۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈر اور خوف کے مارے میں اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ میں نے آہستہ سے سرگوشی کی، کیا میں یہاں مہمان ہوں یا قیدی؟ لیکن میں نے کوئی اور راستہ نہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے صوفے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے ہمت کر کے سیدھا سوال کر دیا، تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھے خریدا ہے، آخر کیوں؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دریافت شاہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب وحشت تھی جو مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بولا، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، بس میرے حکم کا انتظار کرنا ہوگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہارا کیا مطلب؟ میں کوئی چیز نہیں جو تم خرید سکو، میں غصے سے چیخ پڑی۔ دریافت شاہ نے کرسی سے اٹھ کر میری طرف قدم بڑھایا۔ میری سانسیں جیسے میرے حلق میں اٹک گئیں۔ وہ میرے قریب آ کر جھک کر بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے پیسے ضائع کیے ہیں؟ نہیں لٹل گرل، تم ایک قیمتی چیز ہو اور میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل میں خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ یہ آدمی کون ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور مجھے خریدنے کے پیچھے آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب باتیں مجھے تجسس میں مبتلا کر رہی تھیں۔ دریافت شاہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی جو مجھے پہلی مرتبہ نظر آئی تھی۔ وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کر بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا جب تک تم خود کوئی غلطی نہ کرو۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ کمرہ کسی محل سے کم نہیں تھا، لیکن کھڑکیوں پر بھاری پردے اور دروازے پر مضبوط چٹکیاں واضح کر رہی تھی کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ یہ سن کر دریافت شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، واپس کہاں جاؤ گی؟ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ تمہیں تو تمہاری اپنی فیملی نے بیچ دیا۔ تو کیا تم ان منافقوں کی بستی میں جانا چاہتی ہو جہاں تمہارے احساسات اور تمہارے جذبات کی کوئی قدر نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سچ تھا، مگر میں یہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا اور کسی ایسے شخص کے ہاتھوں بیچ دیا جسے میں جانتی تک نہیں۔ میں نے غصے سے چیخ کر کہا، تم مجھے قید نہیں رکھ سکتے۔ دریافت شاہ نے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ قید؟ میں تمہیں قید نہیں کر رہا، بس تمہارے لیے دروازہ بند کر رہا ہوں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، آخر مجھے یہاں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اگر تم نے مجھے خریدا ہے تو مقصد کیا ہے؟ دریافت شاہ نے گہری سانس لی جیسے وہ کوئی سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بولا، تم ابھی اس کا علم نہیں، لیکن تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو۔ کمزوری؟ اور میں؟ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں کیسے کسی ایسے شخص کے لیے قیمتی بن گئی جسے میں جانتی تک نہیں؟ دریافت شاہ کی آخری بات نے میرے دماغ میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ تو میری سب سے بڑی کمزوری ہو؟ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، میں اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہوں؟ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ کیسی بکواس ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ دریافت شاہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی ابھری اور وہ دھیمے لہجے میں بولا، تمہیں سچ جاننا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ اس نے گلاس میں پانی اونڈیلا، ایک گھونٹ بھرا
اور پھر میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، یہ پہلا موقع نہیں جب ہم ملے ہیں، کیا تمہیں نہیں یاد؟ لیکن میں تمہیں برسوں پہلے مل چکا ہوں، تب بھی تم میری زندگی میں بھونپال لے کر آئی تھی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ دریاب شاہ دھیمے سے مسکرایا، یاد کرو کوئی ایسا واقعہ، ایسا لمحہ جب کسی نے تمہاری مدد کی ہو، تمہاری زندگی بچائی ہو۔ میں نے دماغ پر زور دیا، میری زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ پھر ایک دھندلی سی یاد میرے ذہن میں ابھرنے لگی۔ میں بولی، مجھے کوئی یاد نہیں۔ میرے اندر اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ دریاب شاہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا جیسے کوئی توڑ رہا ہو، پھر وہ آہستہ بولا، حیات تمہارے ذمہ ایک قرض ہے۔ قرض؟ کیا قرض؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ دریاب شاہ نے گہری سانس لی اور گویا ماضی کی کھڑکی کھول دی۔ اس نے میری طرف رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں وہی وحشت جھلکنے لگی۔ حیات، تم جانتی ہو تم میں خریدنے والا میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دریاب شاہ کی بات پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں بولی، اگر مجھے کسی اور نے خریدا ہے تو پھر میں یہاں تمہارے پاس کیا کر رہی ہوں، اور تم نے مجھے کیوں بچایا؟ اور میں یہ کیسے مان لوں کہ تم نے کسی فائدے کے بغیر میری مدد کی؟ حیا نے دریاب شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر میں یہاں تمہارے پاس کیا کر رہی ہوں، اور تم نے مجھے کیوں بچایا؟ اور میں یہ کیسے مانوں کہ تم نے کسی فائدے اور کسی لالچ کے بغیر بچایا ہے؟ دریاب شاہ نے گہری نظروں سے حیا کو دیکھا اور کہا، حیا، ہمارے لیے اس دنیا میں کچھ لوگ بہت قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں ان درندوں سے بچایا تاکہ تمہیں اس دنیا کی گندگی سے بچا سکوں۔ حیا کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، دریاب شاہ، تم مجھے بچا رہی ہو یا مجھے قید کر رہی ہو؟ دریاب شاہ نے مسکرا کر کہا، یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے کیسے دیکھتی ہو۔ حیا کو دریاب شاہ کی باتوں نے اور الجھا دیا۔ وہ سوچنے لگی، کیا میں واقعی کسی خطرے میں تھی یا یہ سب دریاب شاہ کی اپنی سوچ تھی؟ اس نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی مجھے بچانا چاہتی ہو تو مجھے جانے دو۔ دریاب شاہ نے حیا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، کیا تم جانا چاہتی ہو؟ حیا نے فوراً جواب دیا، ہاں۔ دریاب شاہ نے کہا، میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، مگر اتنا بتا دو کہ تم جاؤ گی کہاں؟ یہ سوال سن کر حیا کے دل پر ایک ضرب لگی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ دریاب شاہ نے جیسے حیا کے اندر کی کشمکش کو بھانپ لیا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہی تو فرق ہے، تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ تمہیں کس چیز سے بچانے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ حیا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اب بھی کوئی خطرہ ہے؟ دریاب شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، تمہارے چچا کون ہیں؟ حیا ٹھٹا گئی، چچا؟ وہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے ہی میری پرورش کی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا۔ دریاب شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، اور واقعی یہ پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں بھیج دیا؟ حیا کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ میرے خونی رشتہ دار ہیں؟ بالکل نہیں، وہ تمہارے اپنے نہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو تم آج کہاں ہوتی، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ حیا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ دریاب شاہ نے حیا کے قریب آ کر کہا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ تمہیں کسی عام انسان کو نہیں بیچ سکتے تھے؟ تم کسی کے لیے قیمتی ہو، کسی کے منصوبے کے ایک اہم حصہ ہو، اور وہ لوگ آپ بھی تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دریاب شاہ نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ یہ ایک ای میل تھی جس پر لکھا تھا، ہماری چیز واپس کر دو ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حیا کے ہوش اڑ گئے، اس کے اندر ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے، یہ لوگ کون ہیں اور مجھے چیز کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے کاغذ نیچے رکھا اور دریاب شاہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کی گھبراہٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ حیا نے سوالی نظروں سے دریاب شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کس کی ای میل ہے؟ دریاب شاہ نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے تمہیں ان کے چنگل میں جانے سے پہلے خرید لیا۔ حیا نے پوچھا، مگر یہ کون لوگ ہیں، مجھے کیوں چاہتے ہیں؟ دریاب شاہ نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر وہ دھیمے پر اصرار لہجے میں بولا، یہ جاننے کے لیے تمہیں اپنے ماضی کو سمجھنا ہوگا، تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں تو جانتی ہوں کہ میں عام لڑکی ہوں جس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے اور پھر چچی نے مجھے پالا۔ دریاب شاہ ہلکا سا مسکرا دیا، یہی تو مسئلہ ہے، جو تم جانتے ہو وہ سچ نہیں، تم صرف ایک یتیم لڑکی نہیں ہو، تم کسی اور کی وارث ہو، تم شاہ خاندان کی آخری نشانی ہو۔ حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا خاندان؟ مگر وہ تو مر چکا ہے۔ دریاب شاہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، تمہاری جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ حیا نے بے چینی سے کہا، اگر میں واقعی کسی بڑے خاندان کی وارث ہوں تو مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا گیا؟ دریاب شاہ نے کہا، کیونکہ تمہاری شناخت کو چھپایا گیا تھا، تمہارے والدین شاہ خاندان کے افراد تھے جنہیں ایک بڑی سازش کے تحت راستے سے ہٹایا گیا، تمہاری حفاظت کے تمہیں چھپایا گیا۔ حیا کے دماغ میں جیسے
دھماکہ ہو گیا۔ مطلب وہ میری اصل چچی نہیں تھی، انہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں، اور پھر بھی انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ زریاب شاہ نے اسبات میں سر ہلایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں تمہارا حق ملے، تم شاہ خاندان کی آخری نشانی ہو۔ حیا کے کانوں میں زریاب شاہ کے الفاظ گونج رہے تھے، مگر وہ ان پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ مذاق ہے نا، میں ایک عام لڑکی ہوں، میری پرورش ایک متوسط گھرانے میں ہوئی، میں کوئی شاہ خاندان کے وارث نہیں ہوں۔ زریاب شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور حیا کے قریب آ کر بولا، تمہارے ماں باپ وہ اہم لوگ نہیں تھے جنہیں تم جانتی ہو، بلکہ وہ شاہ خاندان کے افراد تھے جنہیں ایک بڑی سازش کے تحت راستے سے ہٹایا گیا۔ حیا کی سانسیں رک گئیں۔ یہ شاہ خاندان کون سا ہے؟ میں نے تو کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا۔ زریاب شاہ نے کہا، تم بہت چھوٹی تھی جب تمہارے والدین سے تمہیں جدا کر دیا گیا۔ تمہارے والدین آخری دم تک تمہارے لیے تڑپتے رہے، ان کے جانے کے بعد تمہیں بہت دور بھیج دیا گیا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا ایسا شخص جس کے بارے میں میں جانتی تک نہیں، وہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے؟ زریاب شاہ نے کہا، تمہیں یاد ہے حیا، جب تم چھوٹی تھی، شاید 7 یا 8 سال کی؟ حیا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ زریاب شاہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تمہیں یاد نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ تمہارے والد میرے والد کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ جب میں 12 سال کا تھا، ایک دن ہمارے گھر تمہارا خاندان مہمان بن کر آیا تھا۔ تم باغ میں کھیل رہی تھی اور اچانک تم ایک اونچی دیوار پر چڑھ گئی جہاں سے گرنے کا خطرہ تھا۔ میں نے تمہیں نیچے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر تم ضد کر رہی تھی کہ تم خود نیچے اتر سکتی ہو۔ آخر کار تم لڑکھڑا کر گرنے لگی اور میں نے آگے بڑھ کر تمہیں سنبھال لیا۔ تب تم نے مجھے دے کر ایک نام رکھا تھا، یاد ہے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بلیک پرنس، یہ نام میرے ذہن میں ایک دم سے آیا تھا۔ وہ بچپن کی دھندلی یادیں یاد آنے لگی۔ وہ تم تھی، وہی بلیک پرنس جس سے میں نے کہا تھا کہ وہ کہانیوں کے شہزادوں جیسا لگتا ہے۔ زریاب نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ہاں وہ میں ہی تھا، اور تم وہی ہو جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور جسے میں نے پہلی بار بچایا تھا۔ حیا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ مگر پھر میرے والدین کے ساتھ جو ہوا، اور چچی نے مجھے کیوں بھیج دیا؟ تم کہاں تھے؟ زریاب کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا۔ جب تمہارے والدین پر حملہ ہوا، میں اس وقت ایک مشن پر تھا۔ مجھے جب واپس آ کر صاحب معلوم ہوا، تب تک تم لاپتہ ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کسی نے نہیں بتایا کہ تم کہاں ہو۔ تمہاری چچی نے صاحب کو یہی باور کرایا تھا کہ تم کسی حادثے میں مار دی گئی ہو۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، اور پھر میں نے اپنی ساری طاقت، دولت اور وقت صرف ایک چیز پر لگا دی، تمہیں ڈھونڈنے پر۔ برسوں بعد تمہارا سراغ ملا، مجھے پتہ چلا کہ تمہیں بھیج دیا گیا ہے، اور جب تم ایئرپورٹ پر خوفزدہ کھڑی تھی، میں نے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا، کیونکہ میں دوبارہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو تم نے مجھے خریدا نہیں تھا، تم نے مجھے بچایا تھا۔ زریاب نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے جو کرنا پڑا کیا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور زریاب کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ زریاب نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارا ساتھ رہوں گا۔ جیسے برسوں پہلے تمہیں گرنے سے بچایا تھا، آج بھی تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر مسکرا کر کہا، اگر میرا بلیک پرنس میرے ساتھ ہے تو میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ زریاب میرے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، حیا اب یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر زریاب نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا حیا، مگر تمہیں دوبارہ کھونے کا حوصلہ نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پھر کیوں مجھے یوں دھوکے میں رکھا؟ زریاب نے مسکراتے ہوئے میری آنسوں صاف کیے، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہیں سب کچھ معلوم نہ ہوتا، تب بھی تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی یا نہیں۔ میری پلکیں لرزنے لگیں۔ زریاب نے آہستہ سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سرگوشی میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں صرف ایک سودا سمجھتا ہوں؟ نہیں حیا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں زریاب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں نہ دولت کی چمک تھی، نہ غرور، بس محبت تھی۔ وہی محبت جو شاید برسوں پہلے ایک ننھی سی بچی نے ایک بلیک پرنس کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ زریاب نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھا، آگے تمہاری مرضی، اگر تم کہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ ایک ایسی دنیا بسا دوں جہاں تمہیں کوئی خوف نہ ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو؟ زریاب کی آنکھوں میں ایک چمک بھری، اس نے دھیرے سے مجھے اپنے قریب کیا اور محبت بھری سرگوشی کی، تو پھر میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں لٹل گرل، کبھی نہیں۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا گلاس دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔